बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 5 वल मुहसनात और उसमें हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा का रकू नंबर 5 जो कि आगाज़ हो रहा है आयत नंबर 26 से आयत नंबर 33 तक। 8 ही आयत हैं इस रकू में। सबसे पहले हम करेंगे इसका मुख्तसर खुलासा, उसके बाद हम लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत करेंगे ग्रामेटिकली, उसके बाद हम इन्हीं आयात की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो हुक्म इरशाद फरमाते हैं वो इंसानों की मसलहतों और उनके नफ़ा और नुकसान के एतबार से हिकमत पर मबनी होता है। इनकी तामील में दुनिया और आखिरत की भलाई है। जो लोग इन अहकामात की मुखालिफत करते हैं उनको दुनिया में भी रुसवाई होगी और आखिरत में भी ज़िल्लत का अजाब होगा। नुज़ूल कुरान से कबल ग़ुलामी की रस्म तमाम दुनिया में फैली हुई थी। हर ताकतवर कौम दूसरों को ग़ुलाम बनाकर निहायत वहशियाना सलूक करती थी। कुरान करीम ने आकर दो किस्म की इस्तिलाहात की हैं। नंबर 1, ग़ुलामी को सिर्फ़ असीरान जंग तक महदूद कर दिया और अगर मुसाले जंग के ख़िलाफ़ ना हो तो फ़िदिया लेकर एहसान रख कर छोड़ने का हुक्म दिया। दूसरा, ग़ुलामों के हुकूक पर इस कदर ज़ोर दे दिया और उनके लिए ऐसे कवानीन नाफिज किए ताकि ये लोग मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ तरीन फ़र्द बनकर रह जाएं। यही वजह है कि लोंडियों से निकाह करने को कोई ऐब की बात न ठहराया। इंसान होने के लिहाज से फजीलत का मयार ईमान और अमल को करार दिया है। इंसानी तमद्दुन में ज़ौजैन का रिश्ता एक अहम रिश्ता है। बकाई नस्ल इंसानी और औलाद की सही तालीम और तरबियत का इन्हिसार ज़ौजैन के बाहमी खुशगवार ताल्लुक़ पर है। इनके ताल्लुकात की मजबूती ख़ानदान की फलाह व बहबूद का बायस होती है। यही वजह है कि लोंडियाँ और कनीज़ों से निकाह करने से एक तरफ बदकारी का सद्देबाब हुआ और दूसरी तरफ इनका दर्जा आज़ाद औरतों के बराबर करार दे दिया गया। इनकी औलाद को वही हुकूक दिए जो कि आज़ाद बीवियों के लिए थे। आखिर में अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, ऐसे अहकाम से वही लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो और सब्र तो बहरहाल सबके हक़ में बेहतर है। रकू नंबर 2 जो हमने पढ़ा उसमें आयत नंबर 26 अब उसी के बारे में आ गई है। वहाँ से लेकर और आयत नंबर 33 तक जो अहकाम ऊपर बयान हुए हैं उनका मकसद ये है, फलाह कामरानी की इस राह पर चलो जिस पर तुमसे पहले नेक लोग चले, वो राह तुम पर खोल कर बयान कर दी गई है। नंबर 2, मुआशरती अहकाम में खुद साख्ता जगड़बंदियाँ ना हों बल्कि अल्लाह ने जो आसानियाँ पैदा की हैं उनको इख्तियार करो, क्योंकि मुनाफिकीन और जोहला को इस्लाम की ये इस्तिलाहात नागवार हैं। तीसरा ये कि जिन मुआशरती बुराइयों में तुम मुब्तला हो उनसे आइंदा ताइब हो जाओ। चौथा ये कि अफरात व तफरीत से बचकर एतदाल का रवैया इख्तियार करो और नफ्स परस्ती में बेलगाम ना हो जाओ। इन मुआशरती बुराइयों से ख़ानदानी ज़िंदगी पाक नहीं हो सकती जब तक ख़ानदान के तमाम अफराद दयानतदार और रास्तबाज ना हों। लिहाजा आपस में एक दूसरे के माल नाजायज़ तरीके से ना खाओ। अलबत्ता मिली जुली तिजारत हो तो बाहमी रजामंदी के साथ हर आदमी अपना हिस्सा ले सकता है। पांचवा ये कि आपस में एक दूसरे का कत्ल ना करो। किसी मुसलमान भाई का नाहक खून बहाना तुम पर हराम है। अगर कोई जुल्म और ज्यादती से किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी सज़ा जहन्नुम है। छठा ये कि कबीरा गुनाहों से बचने पर अल्लाह की रहमत और बख्शिश का वादा जो कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने किया है और छोटी छोटी लग़ज़िशें उसकी पाकी और सआदत की राह में हायल ना होंगी और वो शर्फ़ व करामत का मकाम हासिल करेगा। कबीरा गुनाहों में ये 3 बातें शामिल हैं। नंबर 1, किसी की हक तलफ़ी करना। अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक भी इसी में शामिल हैं।
دوسرا اللہ سے بے خوف ہو کر بدی کو ڈھٹائی سے نیکی بنا کر کرنا، تیسرا ان روابط کو توڑنا یا ان میں بگاڑ پیدا کرنا جن پر پورے تمدن کے نظام کی بقا ہو۔ اس میں خاندان اور معاشرے کے مختلف اداروں کے روابط میں انتشار اور انارکی پیدا کرنا، علاقائی اور طبقاتی نزاعات پیدا کرنا، تمدن کے امن و سکون میں بگاڑ پیدا کرنا وغیرہ شامل ہے۔ پہلی چیز کے لیے قرآن کریم نے ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے، دوسری کے لیے فسق اور معصیت کے الفاظ لکھے گئے ہیں، تیسری کے لیے فجور کے اصطلاحی آتی ہیں۔ ساتواں یہ کہ فرما دیا اگر کسی شخص کو کسی بات میں اللہ نے فضیلت اور برتری دی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو، کیونکہ ایسی حرص سے باہمی حسد اور بغض جنم لیتے ہیں جو دنیا میں فتنہ اور فساد کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے کارخانے کو چلانے کے لیے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت تمام انسانوں کو یکساں نہیں بنایا، بلکہ ان کے درمیان بے شمار حیثیتوں سے فرق رکھا ہے۔ اسی فرق سے دنیا کا نظام کی گو ناگونی قائم ہے۔ اگر معاشرے میں مصنوعی طریقوں سے اس کی فطری تقسیم کو مٹا کر غیر فطری چیزیں رائج ہوں گی تو ایک نیا فساد جنم لے گا۔ اس کی واضح تصویر مغرب اور مشرق کے مصنوعی نظاموں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے جو شہوانی جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائیں۔ ان تمیلو یعنی حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ۔ اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ممکن آسانیاں فراہم کی ہیں۔ انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتلایا ہے، یعنی عورت کے بارے میں کمزور ہیں، اسی لیے عورتیں بھی باوجود نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں۔ بالباطل میں دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے قمار، ربا وغیرہ۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار کرنا بھی باطل میں شامل ہے، مثلاً ناجائز فوٹوگرافی، ناجائز مقاصد کے لیے استعمال ہونے والے ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، ویڈیو فلمیں اور غلط کیسٹس وغیرہ۔ ان کا بنانا، بیچنا، مرمت کرنا سب ناجائز ہے۔ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو۔ حرام اشیاء کا کاروبار باہمی طور پر رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علامہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، یعنی جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سودا فسخ کرنے کا اختیار رہے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں باہم سودا کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہوں اختیار ہے۔ اگلی آیت سے مراد خودکش بھی ہو سکتی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے، اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہی ہیں، یعنی ایک جسم کی طرح ہیں، اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسا اپنے آپ کو قتل کیا۔ یعنی منہیات کا ارتکاب جانتے بوجھتے ظلم اور تعدی سے کرے گا۔ کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر حد مقرر ہے، بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر قرآن میں یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے۔ بعض کہتے ہیں ہر وہ کام جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے بطور تحریم کے روکا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی کسی گناہ میں پائی جاتی ہے تو وہ کبیرہ ہی ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے جنہیں بعض علماء نے ایک کتاب میں جمع بھی کیا ہے، جیسے الکبائر للذہبی والزواجر عن اقتراف القبائر لہیثمی وغیرہ۔ یہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو مسلمان کبیرہ گناہ کرتے ہوں، مثلاً شرک، حقوق والدین اور جھوٹ وغیرہ سے اجتناب کرے گا تو ہم اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ سورہ نجم میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، البتہ وہاں کبائر کے ساتھ فواحش یعنی بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کو بھی صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں صغیرہ گناہوں پر اصرار اور مداوت بھی صغیرہ گناہوں کو کبائر بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام اور فرائض، اسلام کی پابندی اور اعمال صالحہ کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے صرف وعدہ مغفرت ہی پر تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت اور رحمت الہی کے یقینی حصول کے لیے مذکورہ تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا تھا۔ جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے، لیکن ہمارے قلب امیدوں اور آرزوؤں سے معمور ہیں۔ اگلی آیت کی شان نزول میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ بھی لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا پورا صلہ انہیں بھی ملے گا۔ علامہ ازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد صلاحیت اور قوت کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی ایک عورت کتنا بھی چاہے مرد کے مد مقابل نہیں آ سکتی، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ موالیہ مولا کی جمع ہے، مولا کے کئی معنی ہیں: وارث، دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی وغیرہ، لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہے، یعنی ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ اسے غیر منسوخ یعنی محکم مانتے ہیں، اور ایمانکم معاہدہ سے مراد وہ حلف اور معاہدہ لیتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا تھا۔ نصیبہم حصہ سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون اور تناصر کا حصہ ہے، اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ ایمانکم سے ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال کا اس کا رشتہ دار کی بجائے وارث ہوتا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا، اس لیے پھر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، سورہ انفال میں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت کہ رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، نازل فرما کر اسے منسوخ کر دیا گیا۔ اب فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ سے مراد دوستی اور محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ موالات عقد، موالات حلف یا موالات اخوت بھی اب وراثت کا تصور نہیں ہوگا، اور اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا ہے جن میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے اور ایک وہ ہے جو دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اگر کوئی جنایت یعنی جرم کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مذکورہ شخص لے لے گا، اور بشرطیہ کہ واقعتاً اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور یہ بھی معنی بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ والذین عقدت ایمانکم سے مراد بیوی اور شوہر ہیں، اور اس کا عطف الاقربون پر ہے۔ معنی یہ ہے کہ ماں باپ نے، قرابت داروں نے، اور جن کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندھ چکا ہے، یعنی شوہر یا بیوی، انہوں نے جو کچھ چھوڑا اس کے حقدار یعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو۔ گویا پیچھے آیات میراث میں تفصیلاً جو حصے بیان کیے گئے تھے، یہاں اجمالاً ان کی ادائیگی کی مزید تاکید کی گئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ آج کے رکوع نمبر 5 کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ان کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں الفاظ کی وضاحت کے ساتھ۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 26 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
युरीदु चाहता है, अरादा युरीदु से है, इरादतुन इसका मस्दर है, और युरीदु फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अल्लाहु इसका इसम फ़ाइल ज़ाहिर मौजूद है, अल्लाह ताला। चाहता है, इरादा फरमाता है अल्लाह ताला, लियुबय्यिना ताकि वो बयान करे। लियुबय्यिना फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और लाम जो है लाम कई ये इसको मंसूब कर रहा है, जो कि असल में क्या था, युबय्यिनु। लकुम तुम्हारे लिए, बयान ताकि बयान करे तुम्हारे लिए, वयहदियकुम वाओ यहाँ पे आतिफ़ा है, वा और यहदी वो चलाए, वो हिदायत दे। हदा यहदी से ये भी हिदायतुन है इसका मस्दर, और यहदी भी हमारे पास फ़ेल मुज़ारे का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। कुम तुम्हें, सुनना तरीक़ों पर, सुन्नतुन इसकी वाहिद है, और सुनना जो है ये हमारे पास जमा रही है। अल्लज़ीना उन लोगों के जो, अल्लज़ीना इसम मौसूल जमा मुज़क्कर का सीगा है। मिन हरफ जारा है, से, क़ब्ली पहले, कुम तुम्हारे, तुम्हारे पहले से, वा और यतूबा और वो मेहरबानी करे, वो रुजू करे। ताबा यतूबू से है, और पीछे चूँकि वाओ आतिफ़ा ही आ रही है और लामे कई था उसके साथ ही आ रहा है सारा, तो वो भी ये भी यतूबू की बजाय यतूबा हो गया। अलैकुम अला हरफ जारा है, कुम ज़मीर जोड़ी गई है साथ में, अलैकुम तुम पर, वा और अल्लाहु अल्लाह ताला, अलीमुन खूब जानने वाला है, हकीमुन खूब हिकमत वाला है। वा और अल्लाहु अल्लाह ताला, युरीदु वो चाहता है, अन ये के, यतूबा वो मेहरबानी फरमाए। ये भी यतूबू था हमारे पास, और अन ने क्या किया है यहाँ पे इसको मंसूब कर दिया है, अन मसदरिया है जो इसने इसको मंसूब कर दिया है। अलैकुम तुम पर, व युरीदु और चाहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो, ये भी फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर का ही हमारे पास सीगा आ रहा है, लेकिन आगे अल्लज़ीना जो है वो जमा का सीगा है, इसलिए हम इसका माना करेंगे चाहते हैं वो लोग जो, यत्तबिऊना पीछे चल रहे हैं। इत्तबा यत्तबिउ से है, फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, इत्तिबाउन इसका मस्दर है। अश्शहवाती ख्वाहिशों के, शहवत की जमा है शहवात। अन ये के, तमीलू तुम झुक जाओ, तुम हट जाओ। तमीलूना था वैसे, तो अन ने क्या किया, इसका नून ड्रॉप कर दिया है। और तमीलू जो है ये हमारे पास बाबदात से आ रहा है, तुम झुक जाओ, तुम हट जाओ। माला यमीलू से मैलुन इसका मादा है, मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है ये भी, और मैलन जो है ये आगे इसका मस्दर है, झुकना, हट जाना, छोड़ देना, बाबदौत से। अजीमन बहुत ज़्यादा या बहुत दूर। युरीदु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह ताला, अन ये के, युखफ़िफ़ा वो हल्का करे। यहाँ भी अन ने क्या किया, युखफ़िफ़ु था, खफ़फ़ा युखफ़िफ़ु तख़फ़ीफ़ उनसे। युखफ़िफ़ा जो है ये भी हमारे पास फ़िल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, और अन ने इसको मंसूब कर दिया है। अन हरफ जारा है, कुम से, तुम से, अन से कुम तुम से, वा और खुलिक़ा पैदा किया गया, खलक़ यख़लुक़ु से खल्क़ुन इसका मादा है, और ये खुलिक़ा जो है ये फ़ेल माजी मजहूल का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। अल इंसानु इंसान, दईफ़न कमज़ोर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या हरफ निदा है, अय्युहा जो है ये अल्लज़ीना इसम मौसूल को जोड़ने के लिए दरमियान में लाया गया है। आमनु जो ईमान लाए, ठीक है, वो ईमान लाए, ये भी फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है हमारे पास, आमन युमिनु अमनुन से। ला ताकुलू मत तुम खाओ, फ़ेल नहीं जो है ये हमारे पास आ रहा है मुज़ारे के ऊपर, लाई नहीं दाखिल हुआ है, और ये फ़ेल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, अकला यअकुलु से, अक्लुन इसका मादा है। अमवालकुम अपने माल, मालुन की जमा है अमवाल, कुम अपने। बैना दरमियान, कुम अपने, बा हरफ जारा है, बी। अल बातिली बातिल के साथ या नाहक तरीके से। इल्ला मगर, अन ये के, तकूना तुम हो, अन तकूना यहाँ पे तकूना जो है ये
فعل مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ آ رہا ہے، اور ان نے اس کو بھی کیا کیا، تکونو کو تکونا کر دیا، آگے تجارتاً آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تجارتاً کاروبار یا تجارت، ان حرف جارہ ہے سے، ترادن باہمی رضامندی سے، من کم من بھی حرف جارہ ہے، کم تم، تمہاری تمہاری طرف سے، من کم تمہاری طرف سے، و اور لا تقتلو مت تم قتل کرو، قتل یقتلو سے قتلن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی لا نہیں داخل ہوا ہے فعل مضارع کے جمع مذکر حاضر کے صیغے پر۔ انفسا جانوں کم اپنی کو، انفسکم اپنی جانوں کو، انا حرف ناصبہ ہے، بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ اس کا اسم منصوب، کانا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ گیا، کانا یکونو سے کونون اس کا مادہ ہے، بکم تم پر، رحیمن بہت مہربان، بہت نہایت رحم فرمانے والا، و اور من جو کوئی، من موصولہ ہے یہاں پہ، یفعل وہ کرے گا، تو یہاں پہ من نے اس کو یفعلو کو کیا ہے، مجزوم کر دیا ہے۔ یفعلو بھی ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل یفعلو سے فعل اس کا مادہ ہے، وہ کرے گا، ذالکا یہ کام یا ایسا کام یا یہ، ٹھیک ہے، ذالکا جو ہے یہ ہمارے پاس اسم اشارہ بعید ہے، اور یہاں پہ یہ کے معنی دے رہا ہے قریب کے، عدواناً تعدی جلدی کرے گا، وظلماً اور ظلم یعنی ناجائز کرے گا یا ظلم کرے گا، فسوفا پس ان قریب، نسلیہ ہم ڈالیں گے، نسلی ہے ویسے ہم آگ میں پھینکیں گے، داخل کریں گے، آگے نارن آ رہا ہے اس کا مفعول، نارن آگ میں داخل کریں گے، اصلاح ان سے ہے آگ میں ڈالنا، اور یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے نسلی، و کانا اور ہے، ذالکا یہ، علی پر، اللہ اللہ تعالی، یسیرن آسان، ان اگر، تجتنبو تم اجتناب کرو، اجتنبا یجتنبو سے ہے، اجتنابن اس کا مصدر ہے، اور یہ مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم بچو گے، تم اجتناب کرو گے، اور ان نے کیا ہے، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، اس کو مجزوم کر دیا ہے، کبائرہ بڑے گناہ، کبیرتن اس کی واحد ہوتی ہے، اور یہ صرف مشبہ ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، کبائرہ جو ہے، ما وہ کہ، تنہونا تم کو منع کیا جاتا ہے، تم کو روکا جاتا ہے، باب فا سے ہے یہ بھی ہمارے پاس، اور نہا ینہا سے، ناہیون اس کا مادہ ہے، مضارع مجہول کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان حرف جارہ ہے سے، ہو اس سے، یا جن سے، نکفر ہم مٹا دیں گے، ہم دور کر دیں گے، کفر یکفر تکفیر ان سے ہے، ہم دور کر دیں گے، مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے یہ بھی، جو کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا خطاب کر رہے ہیں، نکفر ہم مٹا دیں گے، ہم دور کر دیں گے، عنکم تم سے، سیئاتکم سیئات سیئتن کی جمع ہے سیئات، کم تمہارے چھوٹے گناہ، و اور ندخل ہم داخل کر دیں گے، دخل یدخلو سے ہے، دخلون اس کا مادہ ہے، اور ندخل بھی جو ہے یہ بھی فعل مضارع کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، کم تمہیں، مدخلن مکانوں میں داخل کر دیں گے، یعنی مدخلہ جو ہوتا ہے یہ داخل کرنے کی جگہ ہے، مکان ہے، ادخالن سے اسم ظرف مکان یا مصدر میمی ہے یہ، کریمن عزت کے، و اور لا تتمنوا مت تم ہوس کرو، مت تم آرزو کرو، باب تفعل سے ہے، تمنا یا تمنا سے، تمنن سے، اور نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے یہ بھی، ما اس چیز کی کہ، فضل فضیلت دی، اللہ اللہ تعالیٰ نے، فضل یفضل تفضیل سے ہے، یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور اس کا اسم فاعل ظاہر جو ہے اللہ وہ سامنے موجود ہے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم تمہارے بعد کو، علی بعض بعض پر، للرجال لام حرف جارہ ہے، رجال مردوں کے لیے، نصیبن حصہ ہے یا ثواب ہے، مما اس میں سے جو، من ہے اور ما ہے، اس میں سے جو، اکتسبو
انہوں نے کمایا، اکتسابن سے ہے، یہ بھی ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، آگے اسی کی آ رہی ہے مونس کا صیغہ، ٹھیک ہے، اکتسبو، و اور للناسی اور عورتوں کے لیے، نصیبن ثواب ہے یا حصہ ہے، مما اس میں سے جو اکتسبنا کمایا انہوں نے، اکتسبا یکتسبو اکتسابن سے، یہ ہمارے پاس آ گیا ماضی جمع مونس غائب کا صیغہ پھر، وا اور اسألو مانگتے رہو، تم مانگتے رہو، بافا سے ہے، سؤالن سے، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، من سے، فضلہ ہی اس کا فضل، ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ کانا ہے، بکلی ساتھ ہر شیئن چیز کے، علیمن جاننے والا یا ہر ایک چیز سے واقف ہے، وا اور لی حرف جارہ ہے، کلن ہر ایک کے لیے، لکلن ہر ایک کے لیے، جعلنا مقرر کیے ہم نے، بنا دیے ہم نے، موالیہ وارث یا حقدار، آقا حمایتی لوگ، دوست، مولا اس کی واحد ہوتی ہے، من اور ماں ہے، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ دیں یا چھوڑا، الوالدانی والدین یعنی ماں باپ نے، ترکا بھی ہمارے پاس فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ترکا یترکو ترکن اس کا مادہ ہے، اور والدانی جو ہے یہ مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے، والدن اور والدانی، ٹھیک ہے، والدین ہوتا ہے جو اس کی جری حالت ہوتی ہے، والدین، والاقربون اور رشتہ دار قرابت دار، و اور الذین وہ لوگ، یا جن لوگوں سے، یا جو لوگ، عقدت بندھے ہوں، یا اس نے عہد و پیمان باندھا ہو، باب دعات سے ہے، عقدن سے، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ایمانکم تمہارے عہد و پیمان، فا پس آتو تم دو، آتو بھی فعل امر جمع مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ہم ان کو، نصیبہم نصیب حصہ، ہم ان کا، ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علا پر، کلی ہر شیئن چیز، شہیدن نگران گواہ، شاہد، الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، واللہ علیم حکیم۔ یریدو میں را باریک پڑھی جائے گی اور آگے یا مدہ ہے، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجئے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، لیبینا، بینا یا کی تشدید ادا کرتے ہوئے، نیچے کسرہ ہے، ہونٹوں کو پست کر لیجئے، لکم میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی کریں گے، ویہدیکم میں بھی اظہار شفی ہے، سنن الذین میں یا مدہ ہے، ذال کو نرمی سے پڑھیے، من قبلکم، نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، یہاں پہ اخفا پر کیا جائے گا کیونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے اور 2 کاؤنٹ کرنے ہیں اس کو، آگے پھر میم ساکن کا اظہار شفیع ہے، علیکم میں یا لین ہے، واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، علیم حکیم میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، اور من حکیم میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے، حکیم میں ہا وسط حلق سے پڑھنی ہے، اس کے ساتھ کاف موٹا نہیں کرنا، اپنے کاف باریکی رکھیے گا، حکیم، مد عارض وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کرنے ہم نے کیونکہ ہم یا مدہ کے بعد وقفے حذف کر رہے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم 6 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے بے شک۔ آیت نمبر 27 دیکھیے، واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، آگے یریدو کی، ان یتوبہ کی پیچھے والی تطبیق ہے، میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں،
اور پھر اس کے بعد یتبعون، یتبی، تا کی تشدید ادا کیجیے، اوپر فتح ہے نیچے کسرہ، یتبی، یتبے نہیں کہنا، یتبعون، عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور آگے واو مدہ ہے، یتبعون الشہوات، شین کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے تفشی کی آواز ہوگی، نشہواتی، شہواتی، واو کی آواز اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، تمیلو میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، می اور لو دونوں جگہوں حروف مدہ ہے، یا مدہ واو مدہ، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، میلن میں یائلین ہے، آگے میلن عظیمن میں اظہار ہلکی ہوگا، عظیم میں واقپور پڑھیں گے اور آگے عظیمن ہے وقف ابدال کر لیں گے، اس کو فتحتین ہے تو الف مدہ سے بدل دیں گے، صرف مادی بس کرنی ہے یعنی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ آیت نمبر 28 دیکھیے، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یرید اللہ ان یخفف میں ساری پیچھے والی ہی تطبیق ہے، نون ساکن کا وہی ادغام الغنہ ہو رہا ہے، آگے آپ نے یخفف، خو کو پر پڑھنا ہے، فا کی تشدید ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو پست کر لیں، نیچے کسرہ ہے، یخفف عنکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے، قم میں اظہار شفی میم ساکن کا قاعدہ، آگے خلق الانسان، خو بھی پر ہے، قوف بھی پر پڑھا جائے گا، انسانوں میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ضعیفن ہے، دعات کو پر پڑھتے ہوئے عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یاء مدہ ادا کریں گے اور ضعیفا ہو جائے گا، وقف ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ آیت نمبر 29 دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے، ایو یا کی تشدید ادا کریں اور اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، یا ایوہ الذین، دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے دال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے یا مدہ ادا کرنا ہے، آمنو میں بھی حروف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے، لا تأکلو میں لتأکلو نہیں پڑھنا، لا ہے الف مدہ، 2 کاؤنٹ کیجئے، تا میں حمزہ کے اوپر جھٹکا دیں گے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، تأکلو نہیں کہنا، تأکلو، آگے و مدہ کے اوپر مد آ رہی ہے ہماری، مد منفصل جائز، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اموالکم بینکم بالباطل، یہاں پہ میم ساکن کے ہی دونوں جگہ قاعدے آ رہے ہیں، پہلے میم ساکن کا اظہار شفی ہے اموالا، پھر کم بینکم اور کم بالباطل دونوں جگہوں پہ میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اخفا شفی ہوگا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، طا کو پر پڑھنا ہے، الا میں پھر مد منفصل جائز ہے، ان میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تجارتن میں را مفخم پڑھی جائے گی اور تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہوگا، آگے ان میں پھر وہی نون ساکن کا اخفا کی ہے، اور ترادم منکم میں را بھی مفخم ہے، آگے الف مدہ ادا کرنا ہے، دعات کو پر پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، نون ساکن کا قاعدہ بھی آگے آخر ہے اخفا کی، وہاں بھی آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، کم میں پھر اظہار شفی، اور ولا تقتلوا میں لام الف لا الف مد ادا کیجیے، قاف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، قوی قلقلہ ہوگا یہاں پہ، آگے تقتلوا نہیں ہے، تا نہیں ہے، تو ہے، ہونٹ گول کر لیجیے، ضمہ ہے، ضمہ کے بعد لو پر مد منفصل جائز ہو رہی ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، انفسکم میں پھر وہی نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ان اللہ میں بھی نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، اکمل غنہ ہوگا اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھا جائے گا، کان میں الف مدہ، بکم میں میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے،
رحیمن ہے، را کو پر پڑھتے ہوئے ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے اور آخر پر وقف ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، رحیمہ ہو جائے گا۔ ترجمہ سن لیجئے، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے بے شک۔ آیت نمبر 30 دیکھ لیجئے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ وَمَن يَفْعَلْ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، فا پر حمز ہوگا اور لام کو سٹاپ کریں گے، لام کو جھٹکا نہیں دینا۔ ذالکہ میں دال نرمی سے پڑھتے ہوئے پر فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ عدوانا وظلمن میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، واو کے بعد الف مدہ ہے، نو میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ظلمن میں ضا کو پر پڑھتے ہوئے آگے تنوین کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ فسوفا میں واو لین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے ادا کیجئے، اس کو فسوفا نہیں کہنا، فسوفا فسوفا۔ نسلیہ نون باریک رکھنا ہے، صاد کو پر کرنا ہے، صاد حروف صفیریہ میں سے ہے تو سیٹی کی آواز بھی پیدا ہوگی یہاں پہ، نسلیہ۔ نارن ہے، یہاں پہ اگر وقف مطلق ہے آپ وقف کرنا چاہیں تو نارا کہیں گے، یہ وقف ابدال ہو جائے گا، را پر پڑھی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، یسیرن ہے، سین کی آواز سیٹی کی نکالتے ہوئے آگے یا مدد ادا کیجئے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور را مفخم پڑھتے ہوئے وقف ابدال کر لیں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، یسیرا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو بہت آسان ہے بے شک۔ آیت نمبر 31 دیکھ لیجئے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبو میں نون ساکن ہے، یہاں پہ اخفا کی ہوگا، تجتنبو میں جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے اور بو میں واو مدہ ہے، کبائر میں مد متصل واجب ہے، یہاں 5 کاؤنٹ کریں گے، ما تنہونا میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا، ہو میں پھر وہی واو لین ہے، انہو کو نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، نکفر میں فا کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، اور را مرقق پڑھی جائے گی، را ساکن ما قبل کسرہ ہے، انکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، اور کم میں سیئاتکم میں دونوں جگہوں پہ میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا، وندخلکم مدخلا کریما، یہاں پہ دال پر قلقلہ کریں گے اور خا کو پر پڑھتے ہوئے لام کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ندخل کم یہاں پہ میم ساکن کا ادغام شفوی ہوگا جس کو ہم نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے پھر دال پر قلقلہ ہے اور خا پر پڑھتے ہوئے پھر تنوین کا قاعدہ اخفا کی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کریمن ہے، وقف ابدال کر لیں گے، کریما 2 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ترجمہ دیکھیے، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ کوئی شخص سچے دل کی توبہ کرتا ہے کسی بڑے گناہ سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے عوض اس کے چھوٹے چھوٹے کتنے ہی صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتے ہیں بلکہ اس کے درجات بھی بلند کرتے ہیں، اسے عزت والا مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سچے دل کی توبہ کرنے والوں کے لیے بلند درجات رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں بھی سچے دل کی توبہ، جس بھی گناہ میں صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے، سچے دل کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 32 دیکھیے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ ولا میں آپ نے الف مدہ پورا ادا کرنا ہے، ولا نہیں کہنا، معنی بالکل چینج ہو جائے گا کہ مت تم حوث کرو، یہ مت تم حوث کرو ہے، اور اگر ولا آپ پڑھ لیں گے تو وہ ہوگا کہ البتہ ضرور حوث کرو، ٹھیک ہے، پھر معنی تبدیل ہو جائے گا اور البتہ ضرور تم حوث کرو، تو لام چھوٹا ادا کرنے کی وجہ سے معنی بالکل سینٹنس پورا چینج ہو جاتا ہے، جملے کی ہی آپ ادائیگی غلط کرتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر خاص دھیان دیں۔ ولا میں الف مدہ ادا کریں گے، تتمنو میں غنہ واجبہ کرتے ہوئے آگے واو لین ادا کریں گے، ما فضل اللہ دعت کو پر پڑھتے ہوئے تشدید ادا کیجیے، اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، بھی میں مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بعدکم میں آئین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کیجیے، آگے دعت کو پر پڑھنا ہے، کم میں اظہار شفیع ہے میم ساکن کا قاعدہ، علا بعدن میں اسی طرح اگر آپ نے دعت کے پر وقف کرنا ہے، وقف مطلق ہے تو پھر عین بھی ساکن دعت بھی ساکن، دعت کو آپ قوی آواز کے ساتھ پر آواز کے ساتھ وقف کریں گے، علا بعد، علا بعد، للرجال میں را مشدد ہے، مرقق پڑھی جائے گی کیونکہ کسرہ والی ہے، آگے نصیب مما اکتسبوا، صاد کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کریں گے، آگے تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، پھر غنہ واجبہ ہے مما میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے کاف کے اوپر حمس ہوگا، ممک، ممک تسبو، بو میں مدی بس کریں گے، صرف 2 کاؤنٹ کرنے ہیں جو کہ اس کی اصل حرکت ہوتی ہے، یعنی 2 حرکات کے برابر اس کو ادا کیا جائے گا، زیادہ لمبا نہیں کھینچنا، ممک تسبو ایسے 3 میں نہیں لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ میں نون مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے، اور سا میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کرنا ہے، آگے پھر وہی تطبیق ہے نصیب مما اکتسبن، اب یہاں پہ با کے اوپر قلقلہ بھی ہے، آگے نون کو آپ نے اگر اب سٹاپ کرنا ہے تو پھر با کے قلقلہ کے بعد نون کی ساؤنڈ ہلکی سی لے کر آئیں گے کہ نون میں قلقلہ پیدا نہ ہو، مما اکتسبن، سبن آپ نے با کے اوپر پریس کریں زور سے سین کو، ٹھیک ہے، سین کی فتح جو ہے وہ با کے پر پریس ہوگی تو با کا قلقلہ درست ادا ہوگا اور آگے نون بھی ساکن ہو جائے گا، ممک تسبن، وَاسْأَلُ اللَّهَ میں سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی اور ہمس بھی پیدا ہوگا، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، من فضلہ میں نون ساکن ہے پھر اخفا حقیقی ہوگا، دعت کو پر پڑھنا ہے اور دعت کے پر دھیان دیجیے گا کہ قلقلہ نہ ہو، فضلہ نہیں کہنا، فضلہ، دعت کی ادائیگی کے لیے زبان کی کروٹ دائیں طرف سے اٹھتی ہے یا بائیں طرف سے، اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگا کے آپ نے سٹاپ کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اگر دونوں طرف سے زبان اٹھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، ان اللہ میں غنہ واجبہ کریں گے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، کانا بکلی، لام کی تشدید ہے سختی سے ادا کری، بکلی شیء علیما، شیء میں یا لین ہے، ان علیما میں حمزہ اور عین کی آواز میں ڈفرنس کرنا ہے، شیء حمزہ 2 زیر ان، آگے علیما عین زبر ع، دونوں میں ڈفرنس پیدا کیجیے گا، علیما اور علیما میں نے کل بھی آپ کو فرق بتایا تھا پچھلے رکوع میں بھی، تو علیما دردناک اور علیما علم رکھنے والا، بہت ڈفرنس ہے، اس لیے دھیان دیجیے گا آئین کی وائس کے اوپر، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، آخر پہ مدی بس کر دیں گے، وقف ابدال ہو رہا ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ترجمہ دیکھیے، اور جس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو، مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل اور کرم مانگتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، بے شک۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 33 دیکھ لیجئے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا،
وَلِكُلٍّ میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کریں گے، جعلنا نہیں ہے آگے، جعلنا ہے، الف مدہ ادا کیجئے، پورا 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ موالیہ میں واو کی آواز کے بعد الف مدہ لے کر آئیں، موالیہ، موالیہ، مما میں پہلے غنہ واجبہ کریں گے اور پھر الف مدہ منہ کو کھولیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترکل والدانی میں را مفخم پڑھی جائے گی، آگے والدانی دونوں جگہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ایک الف مدہ ہے اور دوسرا فتح قائمہ، قائم مقام الف مدہ ہی ہے۔ والاقربون میں قوف بھی پر پڑھا جائے گا اور قوف کے اوپر قلقلہ کریں گے اور را بھی پر پڑھی جائے گی۔ آگے بون، یہاں پہ ہم نے اگر وقف کرنا ہے، والاقربون 6 کاؤنٹ کریں گے، مدارس وقفی پیدا ہوگی۔ والذین عقدت میں عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، عقدت میں عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے اور قوف کو پر پڑھنا ہے اور تا پر حمز پیدا ہوگی۔ ایمانکم میں ایمانہ نہیں ہے، ایمانو ہے، یا لین ادا کرتے ہوئے آگے نون کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے، اور کم میں اظہار شفی، فآتوہم میں بھی اظہار شفی، نصیبہم میں بھی اظہار شفی، میم ساکن کے قاعدے آ رہے ہیں، صاد کو پر پڑھتے ہوئے یا مدہ ادا کرنی ہے، نصیبہم۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، باقی ساری پیچھے والی ہی تطبیق ہے۔ شیء میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، اور شہیدن میں ہا سے حلق سے آپ نے ادا کرنی ہے، اس کو موٹا آواز ادا کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، پر آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شہیدن ہے، شہیدہ کہہ دیں گے، وقفے ابدال کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے سامنے نگران ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے، حاضر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 5، اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو 33 جو آ رہی ہے یہ منسوخ آیت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوسرے احکام آئے ہیں کہ اب جو میراث میں ہے وہ صرف حقدار جو ہیں وہ ارحام کے رشتے، یعنی جو اپنے رحم کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، انہی کا حصہ ہوگا، اور وراثت میں صرف انہی کو حصہ دیا جائے گا۔ ہاں کوئی اگر وصیت کرے جس کے کوئی نہ ہو آگے پیچھے، اور اپنے دوست کو، کسی ساتھی کو، کسی کاروبار میں جو اس کا شیئر پرسن ہو، اس کو اگر وہ نصیحت کر دیتا ہے تو پھر اس کی ڈیتھ کے بعد کوئی بھی والی وارث نہیں ہے، پھر وہ لے سکتا ہے، لیکن ادروائز یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 5، جو کہ اللہ کے اذن کے ساتھ تکمیل ہوا۔ اب ایک بار اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، واللہ علیم حکیم۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَادٍ مِّنكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعدکم علی بعد للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس پاک کلام کو مقبول فرما لینا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔